नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह जल्ल मजदुहु की तौफीक से और उसके इज़्न से और उसकी मदद व नुसरत से, उसके फजल व करम से और उसकी इनायत और रियायत से ये एक वक्त है, हम सब इकट्ठे हैं। अच्छी बातें एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, अच्छी यादें ताज़ा करते हैं। गुज़रे हुए पिछले ज़मानों की अच्छे वक्तों को आज के बहके हुए वक्तों में फिर से दाखिल करने की कोशिश करते हैं। अपने हाल को पुरनूर माजी से मिलाने की एफर्ट करते हैं और अच्छे हाल को मुस्तकबिल के लिए महफूज करने की फिक्र करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की फिक्र करते हैं, आका अलैहिस्सलाम के दीन की फिक्र करते हैं। ये सारा फिक्र करना और इस फिक्र के तहत तगोदो करना, ये उन्वान भी है और मजमून भी है मिनहाजुल कुरान का। ये मिनहाजुल कुरान है, ये कुरान का रास्ता है। कल हमने गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म की थी तक़वा का माना बयान करते हुए। एक माना इमाम गज़ाली का बयान करदा, मैंने उसकी शरह की। फिर एक हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी गुनियतुत तालिबीन में से एक माना लिया, उसकी शरह बयान की। आखिर पे मैंने एक अपना आजिज़ाना सा और फ़कीराना सा और मुब्तदिआना और तालिब इल्माना सा माना बयान किया था। उस पर बात ख़त्म की और कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तक़वा पे देखना चाहता है। अल्लाह कि वो चाहता है कि जो माल मैंने तुम्हें दिया, मुझे मेरा माल उसी हाल में वापस करो। जिस हाल में मैंने तुम्हें नफ्स दिया, उसी हाल में नफ्स वापस करो। जैसे हाल में रूह दी, उसी हाल में रूह वापस करो। जैसे हाल में अक्ल का जौहर दिया, उसी हाल में अक्ल का जौहर लौटाओ। जैसे हाल में मैंने तुम्हें बातिन की तमाम सलाहियतें दी, वो नफ्स, कल्ब, रूह और अक्ल, हर शय मेरा माल उसी हाल में लौटाओ। अब ये फिक्र अगर दामनगीर हो कि अल्लाह का माल उसी हाल में लौटाना है जिसमें उसने दिया था, फिर बंदा किसी लम्हे अल्लाह के माल को आलूदा नहीं होने देता। उसको फिक्र रहती है कि अल्लाह का माल खराब ना हो, अल्लाह का माल गुनाहों से आलूदा ना हो, अल्लाह का माल जिससे मेरी बातिन की दुनिया सजी हुई है, आरास्ता है, मुज़य्यन है, वो नाफरमानियों से और मासियतों से गंदा ना हो। जिस तरह साफ सुथरा माल मिला था, रोशन, मुज़य्यन, मुज़क्का, मुसफ़ा, तय्यब, ताहिर, पाक माल मिला था, मुनव्वर मिला था, उन्हीं कैफियतों और हालतों के साथ वापस अल्लाह को जाए। यहां एक बात का इजाफा करूं। अब देखिए, वापसी दो तरह की है। एक है जब वो मौत आएगी जो हर एक पर आती है, तो सारे माल वापस होंगे। वो जिंदगी का ज़ाहिरी दुनियावी जिंदगी का इख्तिताम है। एक वक्त और भी है माल की वापसी का, और वो हर रोज आता है। रात के वक्त
جب ہم نیند کے لیے بستر پہ سوتے ہیں، ہر رات کی نیند موت کی مانند ہے، موت کی مثل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ موت کے بعد روح واپس نہیں لوٹائی جائے گی ہمارے جسموں میں، اور نیند میں بھی اللہ روح کو قبض کرتا ہے مگر صبح اٹھنے سے قبل لوٹا دیتا ہے۔ ہر رات روح قبض ہوتی ہے اور لوٹا دی جاتی ہے، گویا ہر رات روح اللہ کے حضور پیش ہوتی، ہر رات اللہ کے حضور پیش ہوتی۔ لہذا ہر دن کی حفاظت کرنی چاہیے کہ آج رات میری روح، میری عقل، میرا نفس، میرا قلب، دل، سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور پھر پلٹ کے کل مجھے لوٹایا جائے گا اٹھنے سے قبل۔ لہذا آج ہی دیکھ لیا جائے گا کہ میرے مال کو خراب کیا ہے یا اچھے حال میں لوٹایا ہے۔ اس طرح بندہ اپنے ہر دن کی حفاظت کرتا ہے اور ہر دن کے ہر لمحے کی حفاظت کرتا ہے، جملہ اوقات کی، جملہ لمحات کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر ہر روز کے اوقات و لمحات کی حفاظت اس انداز سے ہو کہ کوئی خرابی اور کوئی ملاوٹ اور کوئی آلودگی اللہ کے مال میں نہ آئے جو میرے پاس امانت ہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ ہم نے گفتگو کل یہاں پہ ختم کی تھی۔ میں پچھلے دن کے سبق کا آخری حصہ اگلے دن کا سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہماری بات کا ایک ربط قائم ہو جائے۔ آج 3 تعریفیں کل کر لی تھیں، آج ایک تیسرا معنی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، گویا تقویٰ کی ایک تیسری تعریف۔ آپ یوں سمجھیں کہ تقویٰ کو آج ایک اور معنی کی روح سے سمجھتے ہیں، اور وہ بھی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے لے رہا ہوں۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میرے دل نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں، پھر ہم مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ چونکہ تقویٰ کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر و باطن کی، میں آپ کو ایک اپنا ذاتی مشاہدہ اور ذاتی فیلنگ، ذاتی احساس بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی میرے شیخ ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے شیخ ہیں، اور شیخ ہونے کے ناطے میں کوئی چیز بڑھا چڑھا کے کر رہا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں ایمانداری اور دیانت داری سے اپنا ایک مشاہدہ اور اپنے دل کی فیلنگ بتا رہا ہوں۔ جس تقویٰ کی بات ہم کر رہے ہیں، میں نے اپنی نوجوانی میں ان کو دیکھا 1966 میں، جب میں آپ کے 10 پر بیعت ہوا 1966 میں، میری عمر 15 سال تھی، اور میں نے آپ کی صحبت میں اور آپ کی خدمت میں اور آپ کی تربیت میں اکتساب فیض کرنے کے عمل میں آپ سمجھیں 26 برس زندگی کے گزارے۔ میں نے اول دن جب ان کو دیکھا اور آخر دن تک مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر تقویٰ کا پیکر سراپا کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سر تا پا تقویٰ نظر آتے تھے، سر تا پا تقویٰ نظر آتے تھے، اور ظاہر و باطن میں تقویٰ نظر آتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو اپنا ایک پرسنل فیلنگ شیئر کی آپ کے ساتھ۔ تصوف اسی چیز سے عبارت ہے، فقیری یہی چیز ہے، ولایت یہی چیز ہے، روحانیت یہی چیز ہے۔ اگر تقویٰ مفقود ہے اور بندہ اپنے ظاہر اور باطن میں تقویٰ کا پیکر نہیں ہے تو نہ پھر اس کے پاس کوئی پیری ہے، نہ فقیری ہے، نہ تصوف ہے، نہ روحانیت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ زہد ہے، نہ ورع ہے، نہ ولایت ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی سچا تعلق ہے۔ ہر شے کا مدار تقویٰ پر ہے۔ اب آج جو ایک اور تعریف دے رہا ہوں، جہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ اس نئی جہت سے بھی تقویٰ کو دیکھتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اسے بہت آسان
عملی زندگی میں جیسے اپنایا جا سکے اس انداز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. اور تعریف بڑی آسان سی ہے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بزرگ گزرے القاسم بن القاسم، ان کے حوالے سے یہ تعریف بیان کی ہے کہ التقوی هو المحافظۃ علی آداب الشریعہ. شریعت کے احکام پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. ان کی بات ہم کر چکے ہیں. شریعت کے احکام میں اوامر اور نواہی آتے ہیں کہ کس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور کس چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا. امر اور نہیں وہ تو احکام ہیں، مگر تقوی ان احکام پر مکمل بجا آوری کے بعد اگلا سٹیپ ہے، اور وہ ہے آداب شریعت کی حفاظت کرنا. وہ تھے کمانڈمنٹس اللہ کے. اب ان کمانڈمنٹس کو بجا لانا، پرفارم کرنا، ان پر عمل کرنا، اس عمل کرنے کے آداب ہیں، اس کے مینرز ہیں، اس کے ایٹیکیٹس ہیں. تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جب آدمی آغاز کرتا ہے تو عمل کرے ان احکام کے آداب کے مطابق، عمل کرے ان احکام کے تقاضوں کے مطابق. اگر شریعت کے جملہ احکام پورے آداب کے ساتھ، جو ظاہر اور باطن کے آداب ہیں، ان کے ساتھ ان کی حفاظت کی جائے تو اس کو تقوی کہتے ہیں. گویا تقوی احکام شریعت کے آداب کو بجا لانا ہے. یا اور مختصر کر لیں تو کہیے کہ شریعت کے جملہ آداب کی حفاظت کرنا اپنی زندگی میں، آداب کی، اس کو تقوی کہتے ہیں. اب وہ آداب کیا ہیں؟ کس طرح آپ سمجھیں گے کہ شریعت کے آداب کی حفاظت کی جائے؟ یہ میں کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں سمجھا پاؤں گا اور آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اسی کتاب بدایت الہدایہ میں جب اگلا باب شروع کیا ہے اس کلام کے بعد تو آداب بیان کیے. چونکہ تعریف یہ نہیں لکھی، تعریف میں نے غنیت الطالبین حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے دی ہے، مگر ترتیب امام غزالی نے یہی رکھی ہے تقوی کے بیان میں. اس لیے کہ ان تمام حقائق کا معنی اور مفہوم اہل اللہ کے ہاں ایک ہی ہوتا تھا. عبارات جدا جدا ہو سکتی ہیں مگر معنی کبھی جدا نہیں ہوتے تھے. مغز ہر ایک کے پاس ایک ہوتا، عبارت جدا ہوتی، انداز بیان جدا ہوتا. اب امام غزالی نے جب تقوی کو بیان کیا ہے تو تقوی کو بیان کرتے ہوئے آگے جتنی فصلیں قائم کی ہیں ہر فصل کے ساتھ لفظ آداب کا لگایا ہے. تو وہ گویا وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آداب شریعت کی محافظت اصل تقوی ہے. اب آداب کیا ہوں گے؟ تو دیکھیے مثلا دخول الخلاء، واش روم میں جانا ہے، اس میں داخل ہونے کا ادب تقوی ہے. آپ نے جانا ہے طہارت کرنی ہے، مگر اس میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، ایک مینر ہے. اس کو ملحوظ رکھنا ذہن میں، دماغ میں، شعور میں، اور اس پر عمل کرنا، یہ ادب کی حفاظت ہے. چند ایک سادہ چیزیں بطور نمونہ کوٹ کروں گا، پھر آپ اس کو مزید اپنی پوری زندگی کے اوپر سمجھ لیں گے. مثلا جب آپ واش روم میں داخل ہوں تو بایاں قدم داخل ہوتے ہوئے اندر رکھنا، جبکہ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں قدم رکھنا ہے، بائیں قدم سے داخل نہیں ہونا. اور جب واش روم سے نکلیں تو نکلتے ہوئے دایاں قدم باہر رکھنا ہے، اور مسجد سے اس کے برعکس نکلیں تو نکلتے ہوئے بایاں قدم باہر رکھنا ہے. اب یہ ایک دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے،
مگر یہ شریعت کے ایک حکم کا ادب ہے. داخل ہوئے واش روم میں آپ اپنی ضرورت کے لیے طہارت حاصل کرنی، مگر اس داخل ہونے کے بھی مینرز ہیں. ان مینرز کو ملحوظ رکھنا اور محفوظ کرنا یہ تقویٰ ہے. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک روز اپنے شاگردوں سے فرمایا، مریدوں سے، شاگردوں سے فرمایا، بیٹو چلیں فلاں قصبے میں ذکر سنا ہے اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ ولی کا، اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. اللہ کے برگزیدہ ولی سے جا کے ملتے ہیں. لے کے چل پڑے. جب گئے تو وہ شخص جس کے بارے میں یہ شہرت تھی یہ بڑے برگزیدہ ولی ہیں، وہ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ وہ داخل ہوتے ہوئے انہوں نے بایاں قدم مسجد میں رکھا، پہلا بائیں قدم سے داخل ہوئے. آپ وہیں سے پلٹ آئے. مریدوں نے پوچھا شاگردوں نے کہ حضور آپ ملے نہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے. آپ نے فرمایا جسے اللہ کے گھر کا ادب معلوم نہیں اسے اللہ کی دوستی کا ادب کیسے معلوم ہوگا. اللہ کی دوستی کے آداب بجا لانا یہ ولایت ہے، اور اس ولایت کا آغاز ہی تب ہوتا ہے کہ دوست کے گھر کا ادب تو معلوم ہو کہ دوست کے گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں. جسے دوست کے گھر کا ادب نہیں اسے دوست کا ادب کیا ہوگا. اسی طرح ایک قول میں آیا کہ کسی کو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا. ایک واقعہ میں یوں آیا، قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا، واپس پلٹ آئے تو پوچھنے پر جواب دیا کہ اسے اللہ کے گھر کی تعظیم نہیں، اسے اپنے مولا کی تعظیم کیا ہوگی. یہ ادب ہے، اس کو کہتے ہیں مینرز. اب پاؤں کیسے رکھنا، اب آپ کے ذہن میں اگر آئے کہ یہ آدمی اس کو کتنا کانشیس رہے اس کا، تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. یہ کانشیسنس پریکٹس کرتے 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 پیدا ہو جاتی، اویئرنیس پیدا ہو جاتی. یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی دھیان میں ہو یا نہ ہو، جو ہی مسجد میں داخل ہوگا اللہ کا بندہ بایاں پاؤں اٹھے گا ہی نہیں. مسجد میں داخل ہی دایاں پاؤں ہوگا. اپنے آپ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس مینرز کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت بن جاتی ہے. جب ایک چیز کی طبیعت بن جائے، وہ فطرت ثانیہ بن جائے، تو آپ کو اپنی کریٹڈ کانشیسنس کے ذریعے اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ دھیان کریں اور یہ نہیں جواب دے سکتے ہو میرا دھیان نہیں تھا. یعنی پاؤں کو خود ادب مل جاتا ہے. مسجد سے نکلتے تو آپس میں بات کرتے ہوئے دایاں قدم بائیں رکھ لیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اٹ بیکمز امپاسبل. یعنی فطرت بن جاتی ہے بندے کی. کہ میں چند نمونے میں نے آپ کو عرض کیا دوں گا تاکہ آپ کو پورا کنسیپٹ کلیئر ہو، پھر آپ انہیں زندگی میں نافذ کر سکیں. اس لیے جب آپ بیٹھتے ہیں واش روم میں یا ٹوائلٹ میں یا کسی بھی جگہ رفع حاجت کے لیے، تو یہ بھی ادب میں سے ہے کہ نہ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھیں، نہ قبلہ رخ پشت کر کے بیٹھیں. نہ قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو، نہ قبلہ کی طرف آپ کی پشت ہو. یہ ادب ہے کعبۃ اللہ کا، یہ اس کا ادب ہے. جب اللہ کے گھر کا یہ ادب ہے تو زندگی میں اللہ کے ادب کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ آپ ننگے ہو رہے ہیں، اور اس کنڈیشن میں وہ چاہتا ہے نہ میرے گھر کی طرف منہ کرو نہ میرے گھر کی طرف پشت کرو. تو کس حال سے بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی طرف منہ کرے گا، یہ پشت کرے گا. ادب انسان کو مقاصد تک پہنچاتا ہے. تو یہ آپ کے واش روم میں جانے کا ادب تھا. وضو کا ادب ہے، بلکہ ہر روز کا ادب ہے. مسواک کرنا، ٹوتھ برش کرنا، آج کل ٹوتھ برش ہوتا ہے، یہ اس کا ادب ہے. پھر وضو کے ادب میں ہے، میں آپ کو پھر عرض کیا بہت اکا دکا کوئی چیز ایسے نمونے کے طور پہ سمجھاؤں گا، ہر چیز کور نہیں کر رہا ہوں. وضو کرتے ہوئے آپ قبلہ رخ منہ کریں گے، یہ ادب ہے وضو کا. یہ وضو کے فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہے، نہ وضو کی ان سنتوں میں سے، یہ آداب وضو میں سے کہ قبلہ رخ منہ کر کے وضو کریں گے. پھر یہ وضو کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ وضو کے دوران کلام نہیں کریں گے.
چونکہ آپ وضو کر رہے ہیں، طہارت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہے ہیں، ہر چیز ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز ترک ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ دنیا ترک ہو رہی ہے اور حضور الہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ آداب وضو کے دوران شروع ہو جائیں گے۔ تو کسی سے کلام نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی نہیں ضائع کرنا، یہ وضو کا ادب ہے۔ پھر مسجد کا ادب ہے، جب داخل ہو گئے تو داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں دنیا کا ذکر چھوڑ دیں گے، جب بیٹھیں گے داخل ہوں گے تو اس مسجد کے ادب کے لیے ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں تحیت المسجد، وضو کریں تو ہو سکے 2 نفل پڑھیں تحیت الوضو۔ مسجد میں داخل ہوں تو ادب میں اچھا ہے کہ 2 نفل پڑھیں تحیت المسجد، پھر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک مسجد میں ہیں دنیاوی کلام نہ کریں، مسجد کے اندر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ اللہ کریں، یہ ادب ہے۔ پھر جب عبادات کریں گھر میں یا مسجد میں تو عبادات کا بھی ادب ہے، یعنی دعا کس طرح کرنی ہے، دعا کا ادب ہے، ذکر و تسبیح کس طرح کرنی ہے اس کا ادب ہے، کیسے قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، کس طرح تشہد کی شکل میں بیٹھیں، یا کبھی 4 زانو ہو کے بیٹھیں، ادب کے ساتھ سر جھکا کر، ٹانگوں کو لمبا کر کے نہیں بیٹھنا جیسے آدمی سہولت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ادب کے خلاف۔ کس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کس طرح حضور قلب کرنا ہے، کس طرح تعوذ کرنا ہے، کس طرح پاک وضو کے ساتھ قرآن کو چھونا ہے، کیسے رجوع کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، کس طرح پڑھتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، کیسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ذوق کے ساتھ پڑھنا ہے، لحن کے ساتھ پڑھنا ہے، خود پڑھتے ہوئے قرآن میں کیسے گم ہو جانا ہے، یہ آداب ہیں۔ پھر ساری نمازوں کے آداب ہیں۔ نماز کا ادب ہے کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ قبلہ رخ چہرہ کرنا ہے قبلے کی طرف، نہیں، پھر دل بھی قبلہ کی طرف، اللہ کی طرف ہو جائے، پھر خیالات بھی اتر جائیں اور ایسا دھیان طاری ہو جائے کہ آپ اللہ کے دروازے پر اللہ کے حضور کھڑے ہیں، یہ نماز کا۔ پھر جو پڑھ رہے ہیں اس کا حال طاری ہو، اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں۔ نیند کا ادب ہے، اس پر آگے آتے ہیں۔ نیند کا سونے کا ادب ہے، ہو سکے قبلہ رخ منہ کر کے سوئیں، بستر کو اس طرح، unless it is impossible، ایسی جگہ ہوتی ہے بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، پھر کوئی حرج نہیں، مگر اگر ممکن ہو تو آپ کا بیڈ ایسے رخ پہ ہو کہ قبلہ رخ منہ کر کے سوئیں، اور نیند کو موت کی طرح سمجھیں اور جاگنے کو باس کی طرح سمجھیں، طہارت کے ساتھ سوئیں، اور سونے سے قبل برش کریں۔ مسواک کا لفظ آتا ہے نا اولیاء کی کتب میں، مگر آج کل برش ہے، برش کریں، اور جب سوئیں تو عزم کر کے سوئیں قیام لیل کا، کہ میں اٹھوں تاکہ رات کے لیے اللہ کے حضور 2 سجدے کر سکوں، اور نماز فجر سے قبل اٹھوں اور رات کی 2 رکعتیں اللہ کے حضور پڑھ سکوں۔ یعنی نیند کو اس عزم کے ساتھ، اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ نیند کرنا اب گویا میری موت ہے، قبر میں جا رہا ہوں، اور اٹھوں گا تو گویا باس کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ خیالات ہیں، ان خیالات سے ارادات بنتے ہیں، ان خیالوں سے ارادے بنتے ہیں، ارادوں سے افعال بنتے ہیں، افعال سے اعمال بنتے ہیں، اور کثرت اعمال سے عادات بنتی ہیں، اور انہی عادات سے زندگی تشکیل پاتی۔ یہ آداب ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے نماز میں نے اب کہا نماز کا ادب ہے، جیسے اللہ کے حضور آپ کھڑے ہو گئے تو دل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں، یعنی یہ ادب کے خلاف ہے کہ کھڑے مصلی پر ہیں نماز کے لیے اور دھیان دوسری چیزوں کا آپ کے دل میں ہے، نہیں، سب دھیان باہر چھوڑ کے آئیں، سب دھیان باہر چھوڑ کے آئیں، مسجد میں داخل ہونے سے قبل دھیان باہر چھوڑ دیں، اور یا مصلی پر کھڑے ہونے سے قبل سب دھیان ان دھیانوں سے الگ ہو جائیں، ترک کر دیں دھیان، اب اللہ کے حضور آ گئے، اور دھیان کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی اللہ کے ساتھ۔ تو جب بڑے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ سراپا کتنے ادب میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ وہ سب بڑوں کا بڑا ہے۔
ادب کے ساتھ ہوں، اور یہ دھیان میں رکھیں کہ ہوا ناظر الی قلبک. یہ جو آداب تھوڑے تھوڑے بیان کر رہا ہوں یہ سب بدایت الہدایہ امام غزالی کی کتاب میں سے. یہ جو چیدہ چیدہ آداب بیان کر رہا ہوں یہ ان کی فصول ہیں بدایت الہدایہ کے. ساتھ ساتھ آگے چل رہا ہوں ایک ایک نکتہ چنتے ہوئے.